एमफिल उर्दू सेमेस्टर 1 के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपको लाहौर लीड यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। उसके बाद जैसा कि आपके इल्म में होगा कि नसरी उर्दू अदब 1 जो है ये आपको 3 इसातिज़ा पढ़ाएंगे या उनके जो लेक्चर हैं वो आप सुनेंगे, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब और जावेद इकबाल साहब और मेरा साथ जो है वो रहेगा। तो इस मज़मून में नसरी उर्दू अदब 1 में आज का लेक्चर यानी आज के लेक्चर का जो उन्वान है वो है दास्तान और नावल में फ़र्क। तो बज़ाहिर दास्तान और नावल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दोनों में जो है प्लॉट भी है, कहानियाँ भी हैं, उनमें जो है अखलाकी दर्स भी मिलता है, वाक़यात और उनकी पेचीदगियाँ भी मिलती हैं, तफसीलात भी हैं, जुज़ियात भी हैं और मंज़र निगारी जो है वो भी है। बहरहाल फिर भी अगर हम बग़ौर देखें तो इनमें काफ़ी फ़र्क जो है वो नज़र आता है। तो सबसे पहले तो हम उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि दास्तान और नावल जो है उसको हमारे जो नक्काद हैं या दानिश्वर हैं या अहले लुगत हैं उन्होंने उनको किस तरह डिफ़ाइन किया। उसके बाद हम उसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले दास्तान, जिसको यानी फ़िक्शन भी कहा जाता है, तो ये इसको उर्दू नस्र की अव्वलीन सिन्फ जो है वो कहा जाता है। दास्तान जैसे कि आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि वो तवील कहानी है जो हकीकी ज़िंदगी की बजाय मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात से ताल्लुक़ रखती है। ऐसी कहानी में माफ़ाक़ुल फ़ितरत वाक़यात का एक सिलसिला होता है। दास्तान में चूँकि हवास के एतबार में आने वाले वाक़यात नहीं होते, इसलिए दिलचस्पी और तजस्सुस दास्तान के अहम अज्ज़ा हैं। दुनिया के तकरीबन हर अदब की शुरुआत में दास्तान मौजूद है। इसकी वजह इंसान के शऊर की अव्वलीन हैरत पसंद सतह है। इल्म व इरफान के फ़रोग़ और साइंसी मुकाशफ़ात के बायस अदब दास्तान की हैरान कुन और सहर ज़दा फ़ज़ा से बाहर निकला। उर्दू अदब में दास्तान, नावल, नावलेट, अफ़साना और तवील मुख्तसर अफ़साने की मूरत से आला है। अच्छा, उसके बाद यानी हम देखते हैं नावल, कि नावल को कैसे डिफ़ाइन किया गया। तो ये जो तारीफ़ हमने दास्तान की मुलाज़ा की, ये अदबी इस्तिलाहात अज़ प्रोफेसर डॉक्टर अनवर जमाल साहब की जो किताब है उसमें से ये इक़्तिबास लिया गया। तो ये नावल की डेफिनेशन जो है ये भी उन्हीं की इसी किताब से ये हवाला भी लिया गया। तो नावल के मानी नया, अनोखा, अजीब, नुमाया। तो नावल सिन्फ़ नस्र है और दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। नावल वो नस्री कहानी है जिसमें किसी ख़ास मकसद के तहत ज़िंदगी और उसके मुतअल्लिक़ात की हकीकतों की तर्जमानी की जाए। नावल मग़रिबी सिन्फ़ है जो उर्दू में दास्तान के बाद रैज हुई और अब उर्दू के नस्री अदब में सबसे बड़ा सरमाया नावल का है। नावल दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है।
داستان کی طلسماتی اور غیر عقلی فضا کے سحر کو ناول کی حقیقت بیانی نے زائل کیا ہے۔ جدید ناول نے رمز، علامت، آزاد تلامذہ فکر اور شعور کی رو کی تکنیک کے باعث عصری ادب میں اعتبار پیدا کیا ہے۔ ادب میں تنقید حیات کا فریضہ جن اصناف نے ادا کیا ہے، غزل اور ناول ان میں سب سے آگے ہیں۔ نذیر احمد، راشد الخیری، شرر، رتن ناتھ سرشار، پریم چند، مرزا ہادی رسوا، کرشن چندر، قرۃ العین حیدر، عزیز احمد، عصمت چغتائی ناول نگاری کے ستون ہیں۔ تو یہ جو دونوں تعریفیں تھیں یہ پروفیسر انور جمال صاحب کی تھیں۔ تو اب یعنی ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں تنقیدی جو اصطلاحات ہیں جس کو مرتب کیا یا جس کے جو مصنف ہیں وہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ہیں۔ تو ڈاکٹر سلیم اختر صاحب داستان اور ناول کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سلیم اختر صاحب اپنی کتاب تنقیدی اصطلاحات میں داستان کو یوں بیان کرتے ہیں، اس کی ڈیفائن یا اس کی جو تعریف میں لکھتے ہیں کہ ماضی میں قصہ گوئی کا مقبول انداز داستانیں محفلوں، قہوہ خانوں، سرایوں اور نخلستانوں میں سنائی جاتی تھیں۔ داستان سنانا باقاعدہ فن تھا۔ ماہر داستان گو اپنے زور بیان سے سامعین کو رات رات بھر مسحور رکھ سکتا تھا۔ بعض اوقات وہ کسی بات یا معمولی سی تفصیل کے ذکر میں راتیں صرف کر دیتا تھا۔ اسے اصطلاح میں داستان روکنا کہتے تھے۔ میر باقر علی داستان گو نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ باقر علی افیون گھول کر پیالی پیتے اور پھر رات بھر داستان سناتے رہتے۔ مرزا غالب بھی اپنے گھر پر دوستوں کو مدعو کرتے اور داستان سنتے تھے۔ بوستان خیال ان کی پسندیدہ داستان تھی۔ جب داستانیں تباہ ہونے لگیں تو شائقین کا دائرہ اور بھی وسیع ہو گیا۔ داستانیں دل کو خوش رکھنے اور خوش وقتی کا ذریعہ تھیں، اس لیے ان میں بے لگام تخیل، طلسمی ماحول، ما فوق الفطرت عناصر، عشق، جنس، مہمات، جاں بازی، شجاع شہزادے، پری پیکر شہزادیاں، دانا وزیر، وفادار دوست اور جانثار ساتھی سب کچھ ملتا ہے۔ الغرض داستان دلچسپی کے لحاظ سے 12 مثالہ کی چاٹ ثابت ہوتی تھی۔ داستان میں سسپینس سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے داستان نگار ایک سے زائد پلاٹ سے کام لیتا اور ایک قصہ کے اندر دوسرا قصہ بیان کرتا۔ اسے قصہ در قصہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات اصل کہانی سے ہٹ کر کوئی اور قصہ شروع کر دیا جاتا ہے، اسے ضمنی قصہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ مزید مطالعہ کے لیے یہ نیچے دی گئی جو کتب ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سلیم اختر صاحب جو ہے ناول کی جو تعریف ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ ناول اطالوی لفظ ناولا یعنی کہانی خبر سے ناول کا لفظ حاصل ہوا۔ ناول نئی اور انوکھی چیز، بات، واقعہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ محققین نے ناول کی قدامت کے تعین میں ماضی میں خاصی دور تک سفر کیا ہے۔ چنانچہ ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز کے باموجب اگرچہ اس صنف کے آغاز کے بارے میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم مصر میں 1200 قبل مسیح وسطی بادشاہت یعنی 12واں خاندان میں ایسی فکشن لکھی جا رہی تھی جسے آج کے معیار کے لحاظ سے ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ تمام یورپین زبانوں میں ناول نگاری کی قوی روایت ملتی ہے۔
اردو میں ناول نگاری کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میرات العروس، بنات النش، توبۃ النسوء، ابن الوقت، ایامی، ماسنات، فسانہ مبتلا اور رویا صادقہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبد الحلیم شرر کے متعدد تاریخی ناول ملتے ہیں۔ ملک العزیز ورجینیا ان کا پہلا ناول ان کے پرچہ دل گداز میں 1888 میں بالاقساط چھپنا شروع ہوا۔ فردوس بری، ایام عرب، یوسف و نجمہ، پابق خرمی دیگر ناول میں مقبول ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کا 4 جلدوں میں فسانہ آزاد پہلی جلد کی اشاعت 1880 بنیادی طور پر تفریح کے لیے تحریر کردہ ناول ہے، لہٰذا ادبی مقاصد کے لحاظ سے نذیر احمد اور عبد الحلیم شرر کے ناولوں سے قطعی مختلف بلکہ برعکس ہے۔ تو یہ کچھ ناول اور داستان کے حوالے سے دو جو ہمارے نقاد ہیں یا جو دانشور ہیں ان کی رائے تھی۔ تو اب ہم داستان اور ناول کے درمیان جو فرق ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو داستان میں جو طوالت کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ یعنی اکثر داستانیں طویل ہوتی ہیں، اور جس طرح داستان امیر حمزہ ہے تو اسے اردو کی طویل ترین جو داستانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگرچہ اس میں کچھ کم طویل بھی داستانیں ہیں، بہرحال زیادہ جو داستانوں میں طوالت ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس کو کتنا وہ لمبا لے جائیں، کتنے صفحات کس طرح، یعنی آزادی ہے لکھنے میں۔ جبکہ ناول میں کم طوالت اور ارتقاء یا تحرک نظر آتا ہے، اور اس میں ایک ارتقائی جو سلسلہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم پلاٹ کے حوالے سے بات کریں تو داستان میں مربوط پلاٹ نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ پلاٹ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو داستانیں لکھی گئیں ان میں پلاٹ کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جبکہ ناول میں مربوط پلاٹ ہوتا ہے اور وہ ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ اگر بات کریں کردار نگاری کی تو داستان میں اکثر کردار جو ہیں وہ خیالی تخیل پر مبنی اور مافوق الفطرت ہوتے ہیں، جبکہ ناول جو ہے اس کے کردار حقیقی ہوتے ہیں، وہ ہماری دنیا کے کردار ہوتے ہیں، اور ان میں کرداروں کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو مافوق الفطرت عناصر جو ہیں یہ داستان کی خوبی ہیں۔ داستانیں عموماً جو ہے انہی پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کے جو ماحول ہے وہ بھی مافوق الفطرت ہوتا ہے، واقعات بھی، اور جو تمام جو کردار ہیں، جو مناظر ہیں، تو یہ تمام جو داستانیں ہیں وہ ان میں یہ چیز نمایاں ہے۔ جبکہ ناول کی بات کریں تو اس میں حقیقی دنیا کے جو کردار ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ جو ماحول ہے وہ بھی ہماری دنیا کا ہوتا ہے، واقعات بھی جو ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، جبکہ داستان میں منظر نگاری جو ہے وہ زیادہ تخیلاتی ہوتی ہے، اور جبکہ ناول میں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ ناول میں اگرچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کا کردار یا جو شخص ہے وہ ہماری علم میں نہ آیا ہو، ہمیں اس سے واسطہ نہ پڑا ہو، ہم نے نہ دیکھا ہو، بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں نہ ہو سکتا ہے وہ کردار جو ہے وہ جو مصنف ہے، جو ناول نگار ہے، اس کی نظر سے گزرا ہو، اس نے دیکھا ہو، اس کے ذہن میں آیا ہو، اس کا واسطہ پڑا ہو۔ اس کے علاوہ تہذیب و معاشرت کی عکاس ہوتی ہے داستان، اور اس میں مثالیت پسندی، آئیڈیلزم کی جھلک دکھائی جاتی ہے کہ یعنی ہر چیز جو ہے مثالی ہے، جبکہ ناول میں
حقیقت پسندی جو ہے وہ دکھائی دی جاتی. اس میں داستان میں اخلاق کا درس دیا جاتا ہے اور خیر و شر کا تصادم ہوتا ہے. اور وہ اکثر جو نتائج ہیں، جو رزلٹ ہے، وہ اس تصادم کی صورت میں نکلتا ہے. ناول میں افراد کی جو خارجی اور داخلی جو کشمکش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس میں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان میں صرف خارجیت ہی ہوتی ہے، اور ناول میں دونوں چیزیں ہیں، خارجی اور داخلی دونوں جو سطحیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. جس میں کوئی بھی کردار ہے تو ایک تو اس کے جو معاشرے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اور ایک اس کی اپنے اندر جو جنگ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو نفسیاتی حوالے سے، یا اس کی جو نفسیاتی اگر ہم تجزیہ کریں تو جو وہ مسائل ہیں وہ بھی چلتے ہیں. جو اچھے ناول ہیں وہ اس کیفیت کے حامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انجام. تو داستان کا جو انجام یا اختتام ہے، وہاں پر جو فتح ہے وہ خیر کی ہوتی ہے. ہمیشہ جو ہے خیر و شر کا پہلے لڑائی دکھائی جاتی ہے اور پھر خیر کو فاتح قرار دیا جاتا ہے. جبکہ ناول میں خارجی و باطنی واقعات کی جو گہرائی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں حقیقت دکھائی جاتی ہے، اور حقیقت میں جو ہیرو ہے اس کو شکست بھی ہو سکتی ہے. زبان و بیان کے حوالے سے دیکھیں تو داستانیں جو ہیں یہ دو طرح سے لکھی گئیں، یعنی رنگین مسجع فارسی آمیز، اور دوسرا سلیس با محاورہ یا سادہ جو بیان ہے اس میں اس کا استعمال کیا گیا. جبکہ ناول کی جو زبان و بیان ہے اس میں ادب کی چاشنی، سادہ زبان اور مکالمے کو زیادہ اہمیت دی گئی. داستان میں جو کہانی ہے وہ قصہ در قصہ کہانی جو ہے وہ چلتی ہے، اور ارتقائی عمل میں سستی اور کمی آتی ہے. یعنی جو کہانی کہیں پہ ہمیں بوریت کا بھی احساس ہوتا ہے، وہ زیادہ طول جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، کہیں پہ جا کر وہ عروج پر پہنچتی ہے، تو اس میں ہمیں یعنی سستی اور جو کمی ہے وہ نظر آتی ہے. جبکہ ناول میں جو تسلسل نظر آتا ہے، تحرک نظر آتا ہے، اور اس کی یہی خوبی ایک ناول کو اچھا ناول بناتی ہے کہ یعنی واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی اضافی جو یا طوالت جو ہے اس سے احتراز کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داستان کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ تفنن طبع ہے. یعنی آرزوؤں کی آسودگی کے لیے داستانیں سنائی جاتی تھیں. یعنی جو کام، جو چیزیں انسان خود یعنی حاصل نہیں کر سکتا تھا، تو وہ داستانوں کی صورت میں، جس طرح اڑن کھٹولے کا کردار ہے، جنات، پریاں، دیو، یعنی پوری دنیا اور طلسماتی جو حالات ہیں وہ بیان کرنا، تو یہ داستانوں کی خوبی ہے. اس میں ایک یعنی وقت گزارے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس دور میں یعنی دور حاضر میں اور اس کے جدید اور میکانیکی دور میں ہمیں جو ہے داستانوں کی طرف جو رجحان ہے وہ کم ہوتا بلکہ ناپید ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور داستانیں بالکل نہیں لکھی جا رہی. وہ چند ایک جو پرانے داستانیں ہیں وہی ہیں، اور ان کو بھی پڑھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. تو وقت کی کمی بھی سامنے آتی ہے، اور اس وجہ سے ناول سے بھی زیادہ افسانہ جو ہے، اور افسانے سے بھی افسانچے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو داستان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ تفنن طبع ہے، جبکہ ناول جو ہے وہ زندگانی کی حقیقت اجاگر کرتا ہے. یہ محض وقت گزاری نہیں، بلکہ یہ ہمیں زندگی کے ساتھ زندگی کی حقیقتوں سے آشکار کرتا ہے. ان کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی جو قوت ہے وہ عطا کرتا ہے، ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. داستان جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں سے دور بھاگتی ہے، جبکہ ناول جو ہے
یہ ہمیں برتر اعلیٰ آسودہ زندگی کا درس دیتا ہے اور حقیقت کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ ہے کہ داستان جو ہے وہ غیر منطقی، اس میں کوئی منطق نہیں ہوتی کہ یعنی یہ واقعات یوں ہے اور یہ یوں اڑن کھٹولا ہوا میں کس طرح اڑ رہا ہے، کوئی دلیل کوئی چیز بیان نہیں ہوتی، جبکہ ناول جو ہے وہ منطقی ہے۔ داستان تخیل کی پیداوار ہے اور اس میں مبالغے کی بہت گنجائش موجود ہے، یعنی تخیل کے بھروسے پر تخیل کا سہارا لیتے ہوئے جو داستان گو تھے یا داستان کے لکھاری ہیں وہ بات کو کچھ کا کچھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، جبکہ ناول کی دنیا ہماری دنیا ہے اور اس میں احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامنا پڑتا ہے، اور وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو کردار ہے جس طرح ہم نے کردار کو پیش کیا ہے اس سے اسی طرح کی حرکات جو ہیں وہ کرواتے ہیں۔ یعنی ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو چرواہ ہو کا کردار ہو اور وہ علم و دانش اور فلسفے اور جو سائنس کی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، تو اس سے اسی کی توقع کی جا سکتی ہے جو اس کا ماحول ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کو چیز سونپی گئی ہے۔ تو داستان جو ہے یہ واقعات پر مبنی ہوتی ہے، یہ ایک بنیادی فرق آپ ذہن نشین کر لیں، جبکہ ناول جو ہے وہ کرداروں پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی داستان میں واقعات کرداروں کا رخ متعین کرتے ہیں، جبکہ ناول میں واقعات افراد یا انسانوں کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ایک اور جو بنیادی فرق ہے وہ کہ مکالمے کی اہمیت ثانوی ہوتی ہے داستان میں، جبکہ ناول میں مکالمے کو ترجیح دی جاتی ہے، مکالمے کو بڑی جو افضلیت حاصل ہے، درجہ ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ مسلم ہے۔ داستان میں ہمیں جذبات کی کمی جو ہے وہ ملتی ہے، جبکہ ناول جو ہے وہاں پر جذبات کا جو بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ داستان میں واقعات کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ناول میں واقعات کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک نکات تھے جو کچھ پوائنٹس کی صورت میں اور ہیڈنگز کی صورت میں آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ ان پہ آپ یعنی ایک ایک جو عنوان ہے اس پہ ایک ایک پیرا لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی وقت کی قلت کے پیش نظر تو یہ اہم اہم جو نکات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ انہی کے مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں اقتباسات بھی لا سکتے ہیں، مزید آپ اس کو اچھے طریقے سے اس میں جو چیزیں ایڈ کر کے ایک بہترین جو ایک کویسچن ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو یہ آج کا جو لیکچر ہے داستان اور ناول کے درمیان جو فرق تو وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شکریہ۔